भी एक्सपोर्ट करते रहे, कॉटन भी एक्सपोर्ट करते रहे, क्लॉथ भी एक वक्त ये था। और हम तकरीबन 15 मिलियन बेल को हमने टच किया हुआ है, वो हमारी हिस्ट्री है। हम 14-15 मिलियन बेल से जब 11-12 मिलियन बेल पे आए तो उस वक्त भी बड़ा कंसर्न था कि बहुत डाउनफॉल हुआ। 7-7.5 मिलियन बेल पे थे और आज हम 5-5.5 मिलियन बेल पे हैं, जो कि बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है मुल्क के लिए भी, इकानमी के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए। क्या मसले हैं जो हम अभी भी दरपेश हो रहे हैं हमें? क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फैक्टर है। थोड़ा सा हमारी प्रोडक्शन बेहतर होती है तो अगले साल हम वो जो मौसमी तगैयरात हैं उसके हवाले से हम अपनी कॉटन की प्रोडक्शन को उसके साथ अलाइन नहीं कर पाते। तो इतनी बड़ा रिस्क लेके ज़िम्मेदार ये फसल लगाता है और फिर मंडी में जाके अगर उसको कीमत सही ना मिले तो वो क्या करेगा, इनको वो कैसे मैनेज करे, कौन सी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट हम देते ज़िम्मेदार को, वो भी हम नहीं कर पाए और साथ ही साथ उनको कीमत भी हम नहीं सही दे पाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक मिजाज। मैं आपका नया मेज़बान एग्रीकास्ट की एक नई किस्त के साथ आपके सामने हाज़िर है और आपको खुशामदीद करता हूँ। आज का प्रोग्राम एक बहुत अहम मौजू पर है और इसके लिए हमारे आज के मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनके नाम में भी अजीम है और इनका नाम डॉक्टर मोहम्मद अजीम ख़ान है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से सर आप? जी बिल्कुल ठीक। सर आज का प्रोग्राम इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं कि कपास की हमारी इकॉनमी में क्या अहमियत है? अरे ये कपास का जो सब्जेक्ट है, अब हमारी उम्र भी बहुत हो गई है और अपनी उम्र के साथ साथ हमने इसमें कॉटन को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, इसकी अहमियत को, जहाँ ये कपास लगती है उन इलाकों में, फिर जहाँ कन्वेंशनली ये क्रॉप लगती रही है। मेरा अपना तो शेखुपुरा से है, जहाँ मेरी बर्थ हुई, मेरी बर्थ प्लेस जो है, तो मैंने अपने बचपन में कॉटन को जो है ये शेखुपुरा में बहुत बड़ी मिकदार में ग्रो होते हुए देखा अपने गांव में। और हमारे यहाँ ट्रक और ट्रालियाँ भर भर के वहाँ से कॉटन जाती थी और हमने अपनी आंखों से देखा जैसे जैसे हम बड़े हुए, यूनिवर्सिटियों में गए तो कॉटन हमारे इलाकों से गायब होना शुरू हो गई। फिर हम जहाँ हम तालीम हासिल कर रहे थे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उस इलाके में कॉटन थी ये भी और उसके वो भी वहाँ से भी ये हमने देखा कि ये जंग, टोबा और साहिवाल, इन इलाकों से, चवतनी के इलाकों से भी ये कॉटन का एरिया बहुत कम होता गया और होते होते ये रह गई ज़्यादा साउथ पंजाब में। तो साउथ पंजाब में भी हमने वक्त के साथ साथ देखा पिछले 10 साल 12 साल पहले कि वहाँ से भी कॉटन की जगह पे और फसलों ने, ख़ास तौर पे मेज़ और राइस ने इसको रिप्लेस किया जी। तो ये इस कॉटन का एक सफ़र, लंबा सफ़र हमने खुद भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है और हमें बड़ा कंसर्न भी होता है एज ए रिसर्चर। एक नेशनल एपेक्स बॉडी है रिसर्च की, उसके जो है मेरे पास वो ओहदे भी रहे, तो वहाँ भी तो कॉटन एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट था जो कि आम रिसर्च सिस्टम के साथ नहीं था। इसका अलग एक पूरा रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, PCC है, तो इसके अपना एक था रिसर्च का एक पैराफिनेलिया और उसके बाद प्रोविंशियल जो ये सब्जेक्ट था और वहाँ ये कॉटन के ऊपर रिसर्च हुआ करती थी। तो हमने ये देखा कि ये देखते ही देखते कॉटन हमारे हाथों से निकलती गई और अब नौबत यहाँ आ गई है तो बड़ी इम्पॉर्टेंट। हम शुरू से हम अपनी प्रेजेंटेशन में भी ये बयान करते हैं कि कॉटन एक तरह से हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। एक्सपोर्ट के हवाले से देखें आज भी इसका जो शेयर है 55%, इंपॉर्टेंस तो बड़ी है। इसी के ऊपर हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री चलती है जिससे लोगों को बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट मिलती है या मिलती रही है और हम इसकी एक्सपोर्ट भी करते रहे, धागा भी एक्सपोर्ट करते रहे, कॉटन भी एक्सपोर्ट करते रहे, क्लॉथ भी एक वक्त ये था और हम तकरीबन 15 मिलियन बेल को हमने टच किया हुआ है। वो हमारी हिस्ट्री है लेकिन वो हिस्ट्री है। जो मौजूदा हालात कॉटन के हैं वो अभी बड़े परेशान कौन हैं और मेरा ख्याल हमारी जो फार्मर कम्युनिटी जो अभी भी कॉटन के साथ मोहब्बत करती है, कॉटन को ग्रो करती है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उनकी बहुत बड़ी स्टेक है इसमें और वो कॉटन को ग्रो करना चाहते हैं। कॉटन की अहमियत भी बड़ी है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी और जो छोटी इंडस्ट्री है बिजनेसेस के हवाले से भी, एक्सपोर्ट के हवाले से भी। तो इसी से मैं एक सवाल करता हूँ कि हमारी इस वक्त जो कॉटन की प्रोडक्शन है उसकी मौजूदा सूरत कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? बड़ी इंतहाई दिगरगूं सूरत हाल है। हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, हम 14-15 मिलियन बेल से जब 11-12 बिलियन पे आए तो उस वक्त भी मिलियन बेल पे आए तो उस वक्त भी
بڑا کنسرن تھا کہ بہت ڈاؤن فال ہوا. تو ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ یہ 8 ملین بیل تک ہم وہ اس انسیک تک پہنچ جاتے. تو تب بھی کنسرن تو بڑا ہوتا تھا, لیکن ہم وہ اپنا ماضی وہ یاد کرتے تھے. ہوا یہ کہ اب کچھ عرصہ پہلے بھی ایسا ہوا کہ یہ ہم 5 ملین بیل پہ آئے, جو کہ انتہائی لو پروڈکشن ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو جس طرح ٹیکنالوجی آئی ہے اور باقی فصلوں میں بڑھوتری ہوئی ہے, خاص طور پہ مکئی کی پیداوار میں یا رائس کی پیداوار میں یا باقی فصلیں ایون گندم کی پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے. تو ایک ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ کاٹن کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا, لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم تو اب جیسے اگر ہم آج کی بات کریں تو ابھی پچھلے سال کی بات کریں تو ہم 7-7.5 ملین بیل پہ تھے, اور آج ہم 5-5.5 ملین بیل پہ ہیں, جو کہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے ملک کے لیے بھی, اکانومی کے لیے بھی اور انڈسٹری کے لیے بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا مسئلے ہیں جو ہم ابھی بھی درپیش ہو رہے ہیں ہمیں؟ بیسیکلی 2-3-4 چیزیں ہیں جس کا بارہا ذکر بھی آتا ہے, لیکن صرف مسئلے کو سمجھ لینے سے کاٹن سیکٹر جو ہے ریوائیو نہیں ہوگا یا دوبارہ اس میں جان نہیں پڑے گی. وہ زیادہ اس وقت جو ہونا چاہیے, جو فوکس ہے وہ اس کے حل پہ ہونا چاہیے. مسئلہ تو سب جانتے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا فیکٹر ہے. ہمیں تھوڑا سا ہماری پروڈکشن بہتر ہوتی ہے تو اگلے سال ہم وہ جو موسمی تغیرات ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنی کاٹن کی پروڈکشن کو اس کے ساتھ الائن نہیں کر پاتے, ایڈجسٹ نہیں کر پاتے پروڈکشن ٹیکنالوجی کو. اسی طرح بہت بڑا فیکٹر ہے اس کا جرم پلازم ہے, یعنی اس کی ورائٹیز ہیں, اس میں ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. ہم نے جو تھا ایک وقت میں باہر سے امریکن کاٹن پہ ڈپینڈنس ہماری ہوئی, وقتی طور پہ ہماری پیداوار بھی بڑھی, لیکن وہ حل نہیں تھا. ہمارا جو ڈومیسٹک یہاں کا جرم پلازم تھا وہ تو ایک لمبی سائنس ہے, اس پہ تو بڑے جو ایکسپرٹ ہیں اس کے وہ بڑی اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ وہ فیکٹر کتنا اہم ہے, اور ابھی بھی اگر اس کے اوپر ریسرچ کے حوالے سے کیا فوکسز یا کیا ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے کلائمیٹ چینج, اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ جو اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ اس کے انسیکٹ پیسٹ کے اوپر بھی ہیں, اور پھر اس کی جو مینجمنٹ ہے, جو ایڈجسٹمنٹس ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جی ہم نے جن علاقوں میں کاٹن لگتی تھی تو یہ تو ڈرائی ایریا کی کراپ ہے, تو وہاں بہت تیزی سے شوگر کین کا ایریا بڑھا. جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں تو بے تحاشا شوگر کین کی جو ہے پروڈکشن میں جو اس کی ایریا میں اضافہ ہوا, تو وہ ایک ایسی انوائرمنٹ جنریٹ ہوئی جو کہ کاٹن کے لیے اتنی سوٹیبل نہیں ہے. اس میں ہیومیڈیٹی بڑھی اور فضا میں جو ہے موائسچر جو ہے وہ زیادہ انکریز ہوا, جس انسیکٹ پیسٹ جو ہے وہ انکریز ہوا, اور اس کا جو پروڈکشن تھی وہ کم ہوئی. اور بہت سارے فیکٹر ہیں, یہ 2-3 چیزیں. اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے, جو کہ سمپل جو چیزیں جو دنیا نے اڈاپٹ کی ہیں کاٹن کے لیے, اس کو ہم اس طرح سے بھی اس کا نالج جو ہے یا اس کے بارے میں جو معلومات ہیں یا اس کے جو تجربات ہیں وہ کر کے ذمہ دار کو پوری طرح پروو نہیں کر سکے. لیکن ان حالات میں بھی کچھ ذمہ دار اچھی پیداوار لے رہے ہیں. تو دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ سارے یہ جو اس کاٹن کے اوپر جو ایک زوال آیا ہوا ہے, اور ہم ایک خاص جو پروڈکشن میں جو کمی اس سے نکل نہیں پا رہے, تو ہمارے پاس فوری طور پہ کیا حل ہے. بلکہ سر اس کے علاوہ ہمیں ایک اور اطلاعات بھی ملی ہے کہ ہمارے جو کپاس کے کسان ہیں ان کو ریٹ بھی کافی کم ملے حکومت کی جانب سے, اسپیشلی جو سندھ کی طرف ہے وہاں اگر دیکھا جائے تو وہاں کافی ریٹ کم ملے, تو اس پہ کیا حل ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمیشہ جو اصول ہے, میں اکانومسٹ ہوں, تو اکنامک کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ. تو ڈیمانڈ میں اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو, سپلائی کم ہو, تو قیمتیں بڑی اچھی ملتی ہیں, اور یہ ہوتا بھی رہی ہے کاٹن میں. اسی لیے کاٹن میں کبھی اتار چڑھاؤ, کبھی ایریا بڑھ گیا, کبھی ایریا کم ہو گیا. تو اب لاسٹ ایئر کچھ پروڈکشن بہتر تھی سندھ میں خاص طور پہ, اور لیکن اس کے باوجود پروڈکشن بہتر تھی, قیمتیں نہیں ملی لاسٹ ایئر, کم ملی. کم ملنے سے یہ ہوا کہ جی وہ 14% 15% تو ایریا ہی کم ہو گیا. تو یہ لمحہ فکری ہے. تو بیسیکلی ہماری جو پالیسی ساز ہیں, جو ادارے ہیں, گورنمنٹس ہیں, پروونشل گورنمنٹ ہیں یا ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اتنی اہم کراپ کو اتنا برے طریقے سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کی جب فارمر پروڈیوس کر لیتا ہے تب اس کو قیمت نہیں ملتی,
تو ہوتا کیا وہ ڈسکرج ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ ایک مشکل کراب ہے. اگر زمیندار کو تو شاباش دینی چاہیے جو کاٹن کو ان برے حالات میں بھی کلائمیٹ چینج اور اس کے علاوہ انسیکٹ پیسٹ کا اتنا اٹیک ہے، مطلب اس کی لگانے سے لے کے اس کی جو ہے پکنگ تک، لاسٹ پکنگ تک یہ فصل جو ہے اس میں بہت تغیرات آتے ہیں. یہ گندم کی طرح کی فصل نہیں ہے، جو باقی فصلوں کی طرح نہیں ہے، یا جیسے میز میں بھی کچھ مسائل آتے ہیں، لیکن وہاں زمیندار جو اس پہ قابو پا لیتے ہیں. تو اتنی بڑا رسک لے کے زمیندار یہ فصل لگاتا ہے، اور پھر منڈی میں جا کے اگر اس کو قیمت صحیح نہ ملے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اگلے سال مجبور ہو کے ایریا کم کرے گا نا. اور اگر اوپر سے مار پڑ جائے موسم کی تو پھر وہ تو اور جو ہے اس کی تباہی ہوگی، تو اور ڈسکرج ہوگا. تو نہ وہ سائنس ہم نہ تو وہ علم اس کو دے پائے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا باقی جو فیکٹرز ہیں ان کو وہ کیسے مینج کرے، کون سی ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کی سپورٹ ہم دیتے زمیندار کو، وہ بھی ہم نہیں کر پائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو قیمت بھی ہم نہیں صحیح دے پائے. ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کاٹن، جبکہ ہماری کاٹن جو ہے سندھ سے آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان حالات میں جو ہے پھر کاٹن کے اوپر تو زوال ہی ہوگا، زوال ہی آئے گا نا. کیا ہوگا؟ آخری میں چلتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح اس کرائسس کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے تو ہمیشہ بات کی ہے کہ جب بھی کوئی اگر اچھی پیداوار جب آئے کسی بھی فصل کی، خواہ وہ گندم ہو، خواہ وہ میز کی کراپ ہو، خواہ وہ جو ہے کوئی ہیل سیڈ کراپس ہوں، یا کوئی بھی فصل ہو، کاٹن ہو، تو جب بھی کوئی فصل اچھی پیداوار آئے تو اس وقت صرف یہ نہ کہہ دیا جائے ہمارے سائنٹسٹ کا یا ہماری جو ایکسٹینشن کے جو ادارے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ بھئی اگر کسی جب موسمی حالات جب بہتر ہوئے ہیں تو موسم کے ساتھ ساتھ اور کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو پیداوار بہتر آئی ہے، تو اس پہ ان کے اوپر جو ہے ایک سائنس ڈیولپ ہونی چاہیے. اور جب کم پیداوار آئے تو اس وقت بھی ہم اس کا جائزہ لیں کہ موسم تو ایک فیکٹر ہے، لیکن اس موسم کے تغیر کے باوجود کچھ زمینوں پہ زمینداروں پہ فصل اچھی آتی. میں ابھی فیلڈ میں تھا تو میں نے ابھی کچھ کسانوں سے بات کی، وہ چلی کے گروور بھی ہیں، اور ہم خود بھی جو ایک میجر ایریا ہے سندھ کا، وہاں ہم عمر کوٹ اور اس علاقے میں تھے، وہاں بہت کاٹن ابھی بھی لگی ہوئی تھی، بلکہ کوس تک لگتی ہے کاٹن. تو وہاں ہم نے دیکھا، ہم نے پوری فصل کو دیکھا ہے کیونکہ ہم وہاں وزٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو ہم نے جب فصل کو دیکھا تو انیشلی تو بڑی اچھی فصل تھی. تو ابھی بھی کچھ زمیندار وہاں رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کی پیداوار بڑی اچھی ہے، اور بہت سارے زمیندار رپورٹ کر رہے ہیں کہ پیداوار بڑی کم آئی. اب ہمارے ایکسٹینشن کا ڈپارٹمنٹ ریسرچ کے اداروں کو یہ ادراک ہونا چاہیے، اور جائیں وہاں ان فارمر سے ملیں کہ اس موسم کے باوجود کیا پیکج انہوں نے یوز کیا جنہوں نے اچھی پیداوار لی، اور کیا اس پیکج کو یہ معلومات، یہ انفارمیشن کیا وہ فارمر کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ فیلیور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایبسولوٹ فیلیور ہے کہ ہر جگہ پہ فیل ہو گئی. جن علاقوں میں، جن ریجن میں اچھی اس نے پیداوار دی ہے، جن فارم کے اوپر زیادہ بیٹر پیداوار آئی، انہوں نے کیسے مینیج کیا اس کو، اس مینجمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اکارڈنگلی اپنی فصل کو بہتر کرنا. یہ یا وہ عوامل جو ہے ان کے اوپر جو ہے جو مینیجیبل ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان مینیجیبل ہیں، وہ تو چھوڑ دیں. جو مینیجیبل ہیں، جن کو ہیومنلی یا اپنے نالج سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، انوویشن سے ہم مینیج کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم لوگوں کو بتائیں نا کہ اس وجہ سے ان حالات میں آپ یہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، اس کو کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اور میں چند ایک چیزیں زمیندار سے خود ان سے میں نے یہ ڈسکس کی اور میں نے یہ کروائیں بڑی اسمال اسکیل پہ. اور ایون میں نے ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے پلانٹ پروٹیکشن کے، ان کے جو سائنٹسٹ ان سے بھی بات کی، ان کو بات سمجھ آئی. اب کچھ علاقوں میں جو ہے ہم جو روایتی جو سیزن ہے ہمارا کلائمیٹ چینج اور انسیکٹ پیسٹ پریشر کے حوالے سے، اگر اس میں کاٹن لگائیں گے تو کاٹن کی پروڈکشن اس طرح ہی آئے گی جیسے ابھی آ رہی، کم ہی آئے گی. ان میں کچھ تجربات ہوئے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ یہ سندھ میں ابھی چلی کے حوالے سے اور ٹمیٹو کے حوالے سے یہ تقریباً جتنا بھی آف سیزن ٹمیٹو آ رہا ہے جو کہ ونٹر میں لوگ لگاتے ہیں، اور سمر میں لوگ سمر آنے سے پہلے وہ بڑی ہائی پرائس پہ وہ پروڈیوس کر کے تو پورے پاکستان میں سیل کرتے ہیں. تو وہ جو ٹمیٹو کی کراپ ہے وہ لگاتے ہیں ٹرے سے، پیٹ ماس اور ٹرے کا استعمال کرتے ہیں. تو پوری چلی جو ہے اس علاقے میں جو ہے اس کی پریری وہ تیار کرتے ہیں. گارو اور یہ جو کیٹی بند تک ایریا، اس میں ہر فارمر جو ہے وہ چلی جو ہے نا وہ پیٹ ماس میں ٹرے میں لگاتا ہے، ارلی لگا لیتے ہیں وہ. اسی طرح سے ٹمیٹو سارا اس طرح سے اسی ٹیکنالوجی سے لگتا ہے. کاٹن بھی بڑی آسانی سے اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ جس طرح یہ ہے،
تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری پلانٹ پاپولیشن پوری ہوگی، دوسرا ہم اس کو ارلی لگا پائیں گے. مطلب اگر ہم ٹرے کلچر کے ذریعے سے جیسے کہ باقی فصلوں میں اس کا رواج ہو چکا ہے، فارمر کے لیے اس کو اڈاپٹ کرنا مشکل نہیں ہے. چھوٹی موٹی ڈیمونسٹریشن لگانی ہے، ایک ہم نے ییلڈ جو ہے اس کے ٹرائل لگانے ہیں، فارمر کو شو کرنا ہے کہ جی آپ ڈبل پیداوار لے سکتے ہیں. میرا اپنا نالج یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارلی کاٹن پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں بھی لگائی ہے ارلی گرو کر کے، یہ پچھلے دنوں میں کچھ ویڈیوز بھی لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، تو لوگوں نے تجربات کر لی ہیں. اس تجربات کو ایک باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہمارا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ اور ہمارے ریسرچ کے ادارے اس کو دیکھیں اور اس کو پروموٹ کریں، جس سے یہ ہوگا کہ جی ان کو ایک ٹائملی وہ کاٹن لگ جائے گی اور جب پیسٹ پریشر آنے سے پہلے اس کی پکنگ بھی ہو جائے گی. اور اس طریقہ کار کے تحت جولائی اگست میں اگر آپ فروری مارچ میں سندھ میں اگر فروری میں لگا لیتے ہیں اور پھر 1 مہینے 1.5 مہینے کی سیڈلنگ تیار ہوں تو یہ آپ کو جولائی اگست میں آپ اس کو ہارویسٹ کر کے لاسٹ پکنگ لے کے آپ اگلی کراپ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی آپ ڈبل کراپنگ کے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ اب یوز کریں چونکہ یہ بڑا ہاٹ ایریاز اور ہیٹ ویوز آتی ہیں تو یہاں لوگ اور پانی کا بھی شارٹیج ہوتی ہے ان مہینوں میں، تو اس وجہ سے کاٹن جو ہے متاثر ہوتی ہے. تو وہاں ملچنگ کے کانسیپٹ آ رہے ہیں، کمپوسٹ کے کانسیپٹ آ رہے ہیں جو ریجز کے اوپر، تو جس کے ذریعے سے ماسچر کنزرویشن اور اس حوالے سے کاٹن کی جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشن میں اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو مینٹین کرنا، بہتر بحال کرنا. تو یہ 2-3 چیزوں کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ ذمہ دار کو خود بھی اب آگے بڑھنا چاہیے. وہ تو آلریڈی یہ کر رہے ہیں، ان کو اب محکموں کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے میرے حساب سے. وہ انہی چیزوں کو چھوٹے 1 ایکڑ پہ کچھ کنالوں پہ کر کے دیکھ لیں، اس کی نرسریز لگا کے، اور ہم انشاءاللہ اسی فورم پہ ہم ان جن ذمہ داروں نے یہ کام کیے ہیں تو کسان مددگار کے فورم پہ ہم ان کو یہ پوری ٹیکنالوجی کی اویئرنیس دینے کو بھی تیار ہیں کہ کیسے لگائیں، اور پھر اس کے بعد ملچنگ کا کیسے استعمال کریں، اور اس ملچنگ سے کس طرح سے وہ جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشن میں کلائمیٹ جو رسک ہیں اس کو کیسے اوور کم وہ کر سکتے ہیں یا اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی دیں گے، نالج بھی دیں گے، اور جن لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کی ہیں اور اچھی پیداوار لی ہے ان کے تجربات سے بھی ان کو جو ہے آگاہ کریں. بالکل، اسی بات پر ہم پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. کپاس ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہماری ایک میجر انڈسٹری کی بنیاد کپاس پر ہے. ہماری ملک کی معیشت نہیں بلکہ ہمارے کسانوں کے لیے بھی کافی بینیفیشل ہے. اس لیے ہماری تمام کسانوں سے، تمام زمینداروں سے گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر عظیم صاحب کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پہ، تمام انوویشن پر عمل کریں، ان کو اپنائیں تاکہ وہ اچھی پیداوار حاصل کر سکے. یہ صرف ہمارے ملک کی بڑھوتری کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ ہمارے کسانوں کے لیے بھی کافی اچھی چیز ہے. کسان مددگار کی ہیلپ لائن بھی آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے، آپ کی ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی ہے، اور آپ ان سے جو بھی رائے معلوم کرنا چاہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کسانوں کے تمام مسئلے حل ہو سکے. اسی ساتھ اللہ حافظ.